Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos। क़ससुल अनबिया के सेशन में आज हम आपके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा लेकर आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में आने वाले अनबिया कराम अलैहिस्सलाम में से एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत तालूत और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के तीसरे बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़ीमुश्शान हुकूमत अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम का ज़माना 985 क़ब्ल मसीह का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कई इनामात व एहसानात फरमाए और आप अलैहिस्सलाम को बहुत सी फजीलतें अता फरमाईं। उन्हें नबी बनाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जानशीन बनाया और ज़मीन पर बहुत बड़ी और बेमिसाल बादशाहत अता फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इंसानों, जिन्नात, जानवरों और हवाओं पर हुकूमत अता फरमाई और जानदारों यानी परिंदों और चींटियों वगैरह की बोलियां सिखाई थी। मज़ीद ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए तांबे का चश्मा बना दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन जिन्नात से कई किस्म के काम लेते थे। मसलन उनके हुक्म पर जिन्नात समंदर में गोता लगाकर हीरे जवाहरात और कीमती अशिया निकाल लाते, इमारतें तामीर करते, नेज़, किले, हौज़ और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते थे। उसके अलावा आप अलैहिस्सलाम उनको जो हुक्म करते वो उसकी तामील करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवाओं को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। चुनाचे 1 महीने की मुसाफत का तवील सफ़र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं के ज़रिए एक सुबह में कर लेते थे। इसी तरह 1 महीने की मुसाफत का सफ़र एक शाम में तय कर लेते थे। एक मौके पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों, इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए और एक मुहिम पर रवाना हुए। रास्ते में चींटियों की वादी से उनका गुजर हुआ। एक चींटी ने दूसरी चींटियों को पुकार कर कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें अपने पैरों तले कुचल ना डालें और उन्हें उसकी खबर तक ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात सुन ली और मुस्कुराते हुए हंस पड़े और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन अजीम नेमतों और एहसानात का शुक्र अदा किया जो उन पर और उनके वालिदैन पर फरमाई गईं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को इतनी देर ठहरने का हुक्म दिया कि चींटियां हिफाजत से अपने बिलों में दाखिल हो जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर में परिंदों का जायज़ा लिया तो उन्हें हुदहुद नज़र नहीं आया। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या वो कहीं गायब हो गया है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद के उस वक्त मौजूद ना होने पर नाराज़ हुए। उन्होंने फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर मौजूदगी की कोई वाज़ेह वजह ना बताई तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़िबह कर दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद आ गया और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपके पास एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आपको मालूम नहीं। फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौम सबा के बारे में बताया कि उन पर एक औरत हुकूमत करती है, उसे दुनियावी मालो दौलत में से हर चीज़ दी गई है। हुदहुद ने उन्हें बताया कि मलका सबा के पास एक निहायत अजीमुश्शान तख्त है। हुदहुद ने मजीद बताया कि कौम सबा के लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बजाय सूरज की पूजा करते हैं। हुदहुद की बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं देखता हूँ कि तुमने सच बोला है या झूठ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने मलका सबा के नाम एक ख़त लिखा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फरमाबरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त हुदहुद को देकर हुक्म दिया कि मेरा ये ख़त ले जाओ और इसे मलका सबा के पास डाल दो।
پھر دیکھو کہ وہ لوگ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اپنے درباریوں اور سپہ سالاروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا، میں کوئی فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی، مجھے بتاؤ کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بڑی طاقت و قوت رکھنے والے ہیں اور جنگ کرنے میں بہت ماہر ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے، ہم آپ کا ہر فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ سبا نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ ایسا ہی نہ ہو۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حملے سے روکنے کے لیے قیمتی تحائف ان کی طرف بھجوائے اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قیمتی تحفوں کو واپس کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے پاس پیغام بھجوایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ تم اپنے تحفے لے کر واپس چلے جاؤ، اب ہم تم پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ہم تمہیں شکست دے کر تمہارے ملک سے تمہیں بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر جنگ کے بجائے فرما برداری اختیار کرتے ہوئے ان کے پاس حاضر ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کی اطلاع حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سپہ سالاروں اور درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ اس پر ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ میں تخت آپ علیہ السلام کے پاس لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام اس دربار سے اٹھیں۔ میں بہت طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ آپ علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک شخص نے کہا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا تو خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات و انعامات پر اس کا شکر ادا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت پر کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا تاکہ ملکہ کا امتحان لیں کہ آیا اس تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں۔ پھر جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم انعامات اور خصوصی فضل و کرم کی قائل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیش محل بنوایا تھا جس کے صحن میں ایک پانی کا حوض تھا اور اس پر صاف شفاف شیشے کا فرش اس طرح ڈالا گیا تھا کہ غور سے دیکھے بغیر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، اور سرسری نظر سے دیکھیں تو وہ کھلا ہوا حوض معلوم ہوتا تھا، اور محل میں داخل ہونے کے لیے اسی حوض کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ جب ملکہ سبا محل میں داخل ہونے کے لیے چلی تو سامنے وہ حوض نظر آیا، اس لیے اس نے حوض سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے اوپر کر لیے تاکہ پانی سے گیلے نہ ہو جائیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمتیں دیکھ کر متاثر ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک موقع پر ایک پیچیدہ مقدمہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ ایک چرواہی کی چند بکریوں نے ایک کھیت کو رات میں چر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدمے کا یہ فیصلہ فرمایا کہ بکریوں کو کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے گا کہ وہ ان سے فائدہ اٹھا لے، اور کھیت کو بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ کھیتی اگائے یہاں تک کہ کھیتی اس حالت کو پہنچ جائے کہ جس حال میں وہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی۔ پھر بکریاں چرواہے کے حوالے کر دی جائیں اور کھیت کو کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کرنے کے لیے گھوڑے پالنے کا شوق تھا۔ آپ علیہ السلام ان گھوڑوں سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام محبت کے اظہار کے لیے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر بھی ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین جادو کی باتیں پڑھتے پڑھاتے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو جادو سیکھنے سے منع کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا۔ ان فرشتوں نے جادو اور معجزے میں فرق واضح کر دیا۔ یہ فرشتے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں اور جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، اور ایسے لوگوں کو آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن کافر اور نافرمان لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک بڑی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا حکم فرمایا۔ کئی طاقتور جن پہاڑوں سے پتھر تراش کر لاتے اور دوسرے معمار جنات ان سے تعمیر کرتے۔ اس طرح ایک عظیم عبادت گاہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی یہ کام جاری رہے اور عبادت گاہ کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تدبیر فرمائی۔ وہ اپنے عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور ملک الموت نے اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جنات انہیں کھڑا دیکھ کر یہ سمجھتے رہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہیکل کی تعمیر میں خوب محنت و مشقت کرتے رہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جسم انور وصال کے بعد کافی عرصے تک صحیح سلامت عصا پر قائم رہا۔ جب اس عصا کو دیمک نے چاٹ لیا اور اس بنا پر وہ ٹوٹا تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک عصا پر قائم نہ رہ سکا۔ تب جنات کو پتا چلا کہ آپ علیہ السلام کا تو کب سے وصال ہو چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مبارک کو وصال کے بعد بھی تغیر و تبدل سے محفوظ رکھتا ہے۔ جنات نے یہ بات جان لی کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بامشقت کام میں مبتلا نہ رہتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام چھوڑ کر چلے جاتے۔ ویورز، یہ تھی بہت زبردست انفارمیشن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ اس مفید معلومات کو اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔